गर्ल्स हाई स्कूल मुल्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ मुख्तलिफ क्लासेस की बच्चियाँ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मेरा नाम फातिमा ज़ुहा है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा फातिमा, क्या कहेंगी? यकीनन इस स्कूल की परफॉर्मेंस के हवाले से ओवरऑल मैं बात करूँ तो असातिज़ा का जो है, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका रवैया बच्चों के साथ कैसा है? बहुत अच्छा है, मेरे साथ भी बहुत अच्छा है। मेरी टीचर्स ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, मुझे बहुत मोटिवेट किया है और मेरे बहुत साथ दिया उन लोगों ने। अच्छा, क्या कहेंगी स्कूल का के हवाले से? जैसे अभी पिछले दिनों ओलंपिक्स हुई, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं उस हवाले से, और आप ख़ुद भी माशाल्लाह शनाख़ान नाज़रीन, आपने आगे जाकर जो है फ़ातिमा की नात जो है उसको भी आप सुनकर अपने दिलों को रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। बड़ी खूबसूरत आवाज़ है बच्ची की। फ़ातिमा, क्या कहेंगी ओवरऑल जो बच्चे जो हैं उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ जो है जो आपकी स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं? ज़रूर करना चाहिए, तालीम के साथ खेल कूद भी ज़रूरी है ताकि आपकी जिस्मानी सेहत बहुत अच्छी रह सके। बहुत शुक्रिया फ़ातिमा। नाज़रीन, मेरे साथ फ़ातिमा मौजूद थी। अब मेरे साथ कुछ और बच्चियां मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इस हवाले से कि उनका क्या कहना है। ख़ास तौर पे अगर मैं रिसेंटली इलेक्शन जो हुए हैं उस हवाले से मैं बात करूं तो उनसे पूछूंगा कि कैसा फ़ील किया। यकीनन हमारे पाकिस्तान के अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर ख़वातीन को वोट कास्ट ही नहीं करने दिया जाता, लेकिन अब जो पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ा अहसन इक़दाम है कि स्कूल्स में जो है वो इलेक्शन जो है वो करवाए जा रहे हैं, ताकि बच्चों के साथ साथ बच्चियों को भी पता लगे कि किस तरीके से जो हमारी रियासत जो है, हमारी हुकूमत जो है, हम जो अपने अवामी नुमाइंदे हैं उनको किस तरीके से जो है चुना जाता है, वोट कैसे मांगा जाता है, कैसे उनको कन्वेंस किया जाता है वोटर को, और वोट के लेने के बाद जब आपकी कोई ज़िम्मेदारी आपको कोई मिलती है तो उससे किस तरीके के साथ जो है एक ऐसे तरीके से निभाया जाता है। मेरे साथ बच्ची मौजूद है। बेटा, क्या आपका क्या कहेंगी इस इलेक्शन के हवाले से? लोगों को सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ये बताएं कि वोट मांगना कैसा लगा? वोट मांगना मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें कॉन्फिडेंस आता है लड़की के अंदर, और क्या कहते हैं, दो कैंडिडेट्स होती हैं, जब हम वोट मांगते हैं तो पता लगता है कि हाँ वोट मांग रहे हैं हम। और हम जब क्या क्या बच्चियों को क्या आपने लॉलीपॉप, जैसे आपने देखा है पूरे पाकिस्तान में हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो जो इलेक्शन में आने से पहले जो वादे करते हैं फिर उसके बाद शायद उस तरह से उसको पूरा नहीं कर सकते, आपने कौन कौन से वादे किए बच्चियों के साथ? मैंने ये कहा था कि मैं आपकी मदद करूंगी। जैसे न्यू तलबा आते हैं, उन्हें नहीं पता था स्कूल के बारे में कि क्या क्या चल रहा है, उनकी मैं मदद करती हूँ। और क्या कहते हैं, ये सफाई का निज़ाम सही करती हूँ, और जो लाइनें होती हैं जो बच्चे जाते हैं ये भी निज़ाम सही करवाती हूँ। पानी कभी कभी गर्म होता है वो भी मैं उनसे कह के ठंडा करवा देती हूँ, और बहुत सारे ऐसे निज़ाम है जो मैं करती हूँ। अच्छा, अब आप वाइस प्रेसिडेंट है इस ये जो इलेक्शन। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की जानिब से यकीनन वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जानिब से स्कूल्स में जो है बच्चे और बच्चियां जो हाई स्कूल हैं उसमें और जो हाई सेकेंडरी स्कूल है उनमें इलेक्शन का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जो है वो बच्चियों ने जो है वोट लेने के बाद मुख्तलिफ जो है स्कूल्स और हाई सेकेंडरी स्कूल से जो है वो कामयाब हुई। और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अहम रोल है इनकी अमली ज़िंदगी में भी, ये बड़ा काम आएगा। बेटा, क्या कहते हैं इसके हवाले से? ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बच्चियों की बात सुनना, दादरसी करना, उनकी जो है यकीनन मुख्तलिफ आपकी जो स्ट्रेंथ है स्कूल की 1000, 2000, 5000, तो उसमें मुख्तलिफ बच्चे जो हैं मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स के साथ उनका ताल्लुक़ होता है। तो कैसा लगता है कि जब आप करेंगी, उनकी ट्रेन करेंगी, उनके मसाइल हल करेंगी, फिर अमली ज़िंदगी में जब आप जाएंगी, यकीनन तालीम हासिल करने के बाद कहीं जॉब करती हैं या आपकी एक बाकायदा जो ज़िंदगी जब शुरू होगी, एक अमली ज़िंदगी जिसे कहा जाता है, तो उसमें ये कहाँ किस हद तक आपको सपोर्ट करेगा? जब ना मेरे पास बच्चे आते हैं कि कहते हैं हमें ये नहीं हो रहा है, मैम के पास चल जाएं। कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं बोल सकते टीचर के पास, मैम के पास नहीं जा सकते। जैसे ये कि हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है, हम अपने शूज़ नहीं ले सकते। ये मैं जाती हूँ उनके पास, मैम को कहती हूँ, वो मसला हल करती हैं। हमारी मैम भी बहुत कोऑपरेट करती हैं, हमारी टीचर भी हमारे साथ बहुत वो करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यकीनन कि इलेक्शन की जो है के बाद जो है उसमें बड़ा अहम रोल बच्चों और बच्चियों को दिया गया। उसके बाद जो है वो बच्चियां कामयाब होने के बाद बच्चियों की ही दादरसी के लिए इंतज़ामिया के साथ एक पुल का जो किरदार अदा करती है, कोऑर्डिनेशन का
जो किरदार, आखिर में क्या मैसेज देंगी बेटा? मैं अपनी मिस फ़हीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने हमें बहुत गाइड किया, हमें अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। ये जो बाकी बच्चे हैं, स्पोर्ट के हवाले से बहुत कुछ होता है हमारे स्कूल में। हमारी मिस फ़हीम जो काम होता है हमें ले जाती है, जैसे आर्ट काउंसिल में प्रोग्राम होता है, इस हवाले से मैं मिस फ़हीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा आपका। नाज़रीन, मैं भी अपनी तरफ से दिली तौर पर जो मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम बच्चियों और बच्चों को जिन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। मेरे साथ स्पोर्ट्स की कुछ बच्चियाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इसके हवाले से। टेनिस की कुछ बच्चियाँ मौजूद हैं, क्रिकेट जो है वो खेलती हैं, और उसके अलावा साइकिलिंग जो है वो करती हैं। उसके हवाले से मेरी मुख्तलिफ बच्चियों से बात होगी। मेरे साथ एक नन्ही मुन्नी जो है जगमगाती नन्ना सितारा, बेटा क्या कहोगी, क्या नाम है, कौन से क्लास में पढ़ती हैं? मेरा नाम रिदा फातिमा है और मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। रिदा, नाम का मतलब क्या है, पता है आपको? जी, मेरे नाम का मतलब है फूलों की चादर। फूलों की चादर। नाज़रीन, रिदा फातिमा का मतलब यकीनन जो टेलीविज़न स्क्रीन पर इस टाइम सुन रहे हैं, रिदा को देख रहे हैं, यकीनन उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस टाइम फूलों की चादर जो है उनके सामने टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद है। बेटा क्या खेलती हैं स्कूल में, तालीम के अलावा जो है, अपनी पढ़ाई के अलावा किस चीज़ में जो है हिस्सा लेती हैं? हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स के होते हैं और मुझे शौक़ है कि मैं टेबल टेनिस में लूँ और मैंने टेबल टेनिस में हिस्सा लिया और मेरा बहुत अच्छा कंपटीशन रहा। पिछले ही महीने हमारा कंपटीशन हुआ है और बहुत अच्छा रहा है। मेरी टीचर्स, मैम, सब हमें सपोर्ट करती हैं, स्पोर्ट की टीचर्स, सब कुछ बहुत अच्छा ओवरऑल रहा है और बहुत मज़ा आया है। और मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं कहूँगी कि बच्चे इस गेम में, स्पोर्ट्स में और सब चीज़ों में कंपटीशन करें और इससे ये होता है कि हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। और जैसे यही मिसाल ले लें कि होता है अगर हम स्पोर्ट्स के मैदानों को जगमगाता रखेंगे तो हमारे अस्पताल में कोई मरीज़ नहीं आएंगे। बड़ी प्यारी बात की। अगर हमारे ग्राउंड आबाद होंगे तो हमारे हॉस्पिटल्स जो है वो वीरान होंगे। मेरे साथ और बच्चियां मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो उनका क्या कहना है। बेटा क्या नाम है आपका और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मेरा नाम रुहाब मजहर है और मैं 10th में पढ़ती हूँ। रुहाब, नाम का मतलब बताइएगा, बड़ा यूनिक नाम है आपका। मेरे नाम का मतलब वसी कुशादा। वसी कुशादा, माशाल्लाह। अच्छा, क्या कौन सी क्लास में? 10th में बता रही हैं, साइंस का। अच्छा, तो क्या आगे करने का इरादा है? मेरा डॉक्टर का है पढ़ा, देखें आगे, किस्मत की बात है, जो अल्लाह ताला चाहते हैं वही होता है। अच्छा, वेरी गुड। अल्लाह ताला आपका जो है मुस्तकबिल जो है आने वाला जो है उसमें आपको अच्छे नंबर मिलें, ताकि आप डॉक्टर बनने के बाद जो है एक मसीहा का किरदार जो है वो अदा कर सकें, लोगों को जो है उनको ठीक कर सकें, उनको दवाइयाँ दे सकें। यकीनन जो जहन में क्या है, जहन में कि क्या सर्जन बनेंगी, डॉक्टर बनेंगी, क्या करेंगी? हार्ट सर्जन का है मेरा, MBBS हार्ट सर्जन के लिए बस कोशिश है उसके लिए। दिलों के ऑपरेशन करेंगी मैम रुहाब। अच्छा रुहाब, कौन से स्पोर्ट्स में जो है वो दिलचस्पी रखती हैं? साइकिलिंग करती हैं, टेनिस खेलती हैं, क्रिकेट खेलती हैं, क्या? मैं टेबल टेनिस खेलती हूँ, उसी में स्पोर्ट्स में पहली दफ़ा उसी में हिस्सा लिया है, तो उसी में ही आगे जाना है इंशाल्लाह। आगे की उसी में ही कोशिश है। अभी हमारे लास्ट टाइम भी पिछले महीने ही मुकाबला हुआ है, उसमें भी अच्छा रहा है। ओवरऑल हमने सारों ने अच्छा ही खेला है। काफ़ी बच्चे होते हैं मेरे साथ, और भी मेरी फ्रेंड्स हैं पढ़ी जो खेलती हैं उसमें, और हमने पोजीशन भी ली थी। इस वजह से टेबल टेनिस का ही आगे का इरादा है। अच्छा, टेबल टेनिस का इरादा है आगे का रुहाब का। रुहाब, स्कूल इंतज़ामिया का किस हवाले से अगर मैं बात करूं तो क्या कहना होता है? रवैया कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, मैम का कैसा है, टीचर्स का कैसा है? हमारी मैम बहुत अच्छी हैं। जब से मैम आई हैं हमारे स्पोर्ट्स में बहुत हमें स्पोर्ट्स को अहमियत दी गई है, और हमारी मिस्टर गुफ्ता ने हमें बहुत सपोर्ट किया है हर मामले में। हमें कहीं पे भी कोई मसला होता है तो मैम भी हमें सपोर्ट करती है, हमारी मिस भी हमें सपोर्ट करती हैं, इसलिए हमें कभी टेंशन नहीं हुई इसको। नाज़रीन, आपने रुहाब की बात सुनी। रुहाब, कोई मैसेज देना चाहेंगी अपनी जो आपकी जो एज फेलो बच्ची हैं जो घर बैठी रहती हैं, किसी खेल में हिस्सा नहीं लेती, क्या कहेंगी उन्हें? यही कहना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स से इंसान सेहतमंद होता है, और हेल्दी मैन एज अ हेल्दी माइंड। तो इससे एक स्पोर्ट्स में हिस्सा लें ताकि आप लोग सेहतमंद रहें, और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी साथ रखें, लेकिन स्पोर्ट्स में भी लेना ज़रूरी होता है ताकि आप सेहतमंद रह सकें।
بے شک ناظرین اس میں دو رائے نہیں کہ اگر آپ کسی نہ کسی بھی اپنے دلچسپی اپنے مزاج کے مطابق کسی سپورٹس میں جو ہے دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں تو یقیناً یہ آپ کی صحت کے حوالے سے بھی بہتر ہے. میرے ساتھ کچھ اور بچیاں موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کس شعبے میں تعلق رکھتی ہیں. کرکٹ کھیل رہی ہیں, فٹ بال کھیل رہی ہیں, ٹیبل ٹینس کھیل رہی ہیں, سائیکلنگ کھیل رہی ہیں. بیٹا کیا نام ہے آپ کا اور کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ جی میرا ایمان ہے اور میں 10th میں پڑھتی ہوں. ایمان, کیا پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اسپورٹس کی جو سرگرمیاں ہیں اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا, کس میں کیا کھیلتی ہیں, کیا پسند کرتی ہیں؟ جی میری اسپورٹس میں میری فیوریٹ گیم کرکٹ ہے اور آگے ارادہ بھی یہی ہے کہ آگے کرکٹ میں ہی جانا ہے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ. اور اسٹڈی میں سائنس رکھی ہوئی ہے ماشاء اللہ سے, اور آگے آرمی میں جانے کا ارادہ ہے. اچھا, کرکٹ میں کس سے انسپائر ہوئیں کہ میں کرکٹ کھیلوں, جو ہے ملک کا بھی نام روشن کروں؟ انٹرنیشنلی پلیئرز بھی ہیں ہماری خواتین کی, تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے اصل تو میں نے کرکٹ میں آج تک خواتین کبھی میچ نہیں دیکھا. میں نے ہمیشہ بابر اعظم, رضوان, اس طرح کے بولرز اور بیٹرز کو دیکھ کے ایک الگ جوش پیدا ہوتا ہے کہ کرکٹ میں جانا ہے اور پاکستان کا نام روشن کرنا ہے. اچھا یہ بتائیے, بال کرواتی ہیں, اچھی بولر ہیں, اچھی بیٹس مین ہیں, کیا جس میں آپ آل راؤنڈر ہوں. آل راؤنڈر ہیں. ناظرین میرے ساتھ موجود تھی بچی جو بتا رہی تھی کہ کرکٹ جو ہے وہ یقیناً بچیوں کے بجائے وہ جو ہمارے جو ابھی جو ہمارے کرکٹرز جو ہمارے سٹارز جو ہیں وہ یقیناً انسپائر کرتے ہیں. کیا میسیج دیں گی بچیوں کو, اپنی ایج فیلو بچیوں کو جو سپورٹس میں دلچسپی نہیں لیتی یا کسی نہ کسی وجہ سے وہ کھیل نہیں پاتی؟ سر میرا یہ میسیج ہے کہ اسپورٹس ایک اچھی چیز ہے. اسپورٹس کھیلنے سے انسان ہیلتھی رہتا ہے اور اگر ہم ہیلتھی رہیں گے تو ہاسپٹل کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ ہیلتھ ایک ایسی چیز ہے جس سے اگر آپ ہاسپٹل میں زیادہ ہیں آج کل تعداد کہ مریضوں کی تعداد زیادہ, اگر وہ ہیلتھی رہیں گے تو وہ ہاسپٹل میں تعداد کم ہوتی رہے گی. اور یہی مشورہ ہے کہ میرا کہ آپ لوگ اسپورٹس میں کھیلیں. جن کی فیملی اسپورٹ نہیں کرتی, ان کو چاہیے کہ وہ اسپورٹس کریں اپنے بچوں کو, تاکہ وہ آگے ان کو پلیٹ فارم مل رہے ہیں, اسکول سے مل رہے ہیں, یونیورسٹی سے مل رہے ہیں, کالج. سب سے بڑی بات آپ لوگ اسپورٹ پلیٹ فارم دے رہے ہیں ان کو. فیملی کے کیا کہتے ہیں, فیملی والے کیا کہتے ہیں, کھیلو بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ سر میرے فیملی والے تو مجھے سپورٹ کرتے ہیں, باقی لوگوں کو نہیں پتا. ہاں کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں نہیں جی لائف نہیں جانا, اپنے اسپورٹس میں نہیں کھیلنا. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہرگز کہ آپ بچے کو ڈس اپوائنٹ کریں یا بچے کو ڈیگریڈ کریں. بچے کو سپورٹ کریں اپنے, تاکہ بچے آگے نکلیں. بہت اچھی بات کی کہ یقیناً جب تک پیرنٹس اور اساتذہ کی سپورٹ بچوں کے ساتھ نہیں ہوگی تو یقیناً وہ ایک اچھے شہری ہونے کے ساتھ ملک کا نام روشن نہیں کر سکتے. میرے ساتھ اور بچیاں موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بیٹا کیا نام ہے آپ کا اور کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میرا نام درئی ایمان ہے اور میں 9th میں پڑھتی ہوں اور میں قرات کرتی ہوں. قرات کے کمپٹیشن میں نے پارٹیسپیٹ کیا. ناظرین قرات پڑھتی ہیں, 9th کلاس میں ہے بچی. بیٹا سپورٹس میں بھی کچھ دلچسپی لیتی ہیں یا کیا کہیں گی؟ میں بیڈمنٹن کھیلنا پسند کرتی ہوں, لیکن میں حافظہ ہوں پڑھی اور میں زیادہ تر پارٹیسپیٹ قرات وغیرہ میں کرتی ہوں. حافظہ ہیں؟ جی. قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے؟ جی. اچھا ماشاءاللہ, کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی مجھے قرآن پاک حفظ کیے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد اب میں نے یہاں کافی سارے کمپٹیشن میں پارٹ لیا ہے اور الحمدللہ میں نے ون بھی کیا ہے. میں قرات کرتی ہوں اور مجھے مس فہیم اور مس عزیز, میرے فیملی سب بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اس چیز میں. ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ان کی قرات بھی سنیں گے. یقیناً اسکول کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہاں ایک حافظہ بچی جو ہے وہ زیر تعلیم ہے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو
سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، میرا نام فاطمہ الزہا ہے، میں 9th کلاس میں پڑھتی ہوں۔ میں آج آپ کو نعت سناؤں گی، اے رسول امین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے رسول امین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا، ہے عقیدہ یہ اپنا، مقصد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ جزاک اللہ۔ میرے ساتھ ایک اور بچی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ بیٹا کیا نام ہے آپ کا اور کون سی کلاس میں؟ میرا نام ہمارا شفیق ہے اور میں 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا، کیا نام بتا رہی تھی؟ ہمارا شفیق۔ ہمارا کیا اسپورٹس میں دلچسپی رکھتی ہیں؟ کیا تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ کیا چل رہا ہوتا ہے؟ میں وائس پریزیڈنٹ کی CR ہوں اور مجھے اسپورٹس کا بھی بہت شوق ہے۔ ہم لوگوں نے سائیکلنگ میں کمپٹیشن کیا تھا اور ہر سال کرتے ہیں، اور ہم لوگوں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم لوگ جیتے تھے۔ تو یہ جو الیکشنز کے یقین وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ اور یہ ساری چیزیں کیسے مینیج کی؟ یہ ہم لوگ، ہماری ٹیچرز ہمیں بہت سپورٹ کرتی ہیں، بہت مطلب ہمیں اسٹڈی میں بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہیں، اور باقی چیزوں کے لیے بھی ہمارے ساتھ ہمیں سپورٹ کرتی ہیں، ہر چیز میں ہمیں سپورٹ کرتی ہیں۔ اور ہم لوگ جب صبح نہیں آئی ہوتی تو میں اس کی رسپانسبلٹیز کو پرفارم کرتی ہوں، اور بہت ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگ پرفارم کرتے ہیں۔ کیا میسیج دیں گی آخر میں وہ بچیاں جو باہر نہیں نکلتی، جن کا لیے آگے اگر الیکشن، بلدیاتی الیکشن آنے والا ہے، اس کے بعد جو ہے جنرل الیکشن کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں ہماری خواتین جو ہیں وہ یقیناً اپنا رول ادا کرتی ہیں، تو کیا کہیں گی؟ میں یہ سوچتی ہوں کہ جس کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ اپنا ٹیلنٹ پوری دنیا کو دکھائے اور اس کو پرفارم کرے، اور اگر اس کا ٹیلنٹ ہے اس لیول پہ تو وہ آگے اور بہت کچھ کر سکتا ہے، اس کا فیوچر بہت برائٹ ہو سکتا ہے۔ وہ اپنا ٹیلنٹ کو پوری دنیا کے سامنے پرفارم کرے اور کچھ بن کر دکھائے۔ ناظرین، بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہ اگر آپ کے اندر کچھ ہے
ٹیلنٹ ہے کسی بھی لیول کا ہے, اچھا پڑھتے ہیں, اچھا کھیلتے ہیں, تو یقیناً آپ کو پوری دنیا کو وہ ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے, اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہیے, اپنی فیملی کا جو ہے وہ یقیناً آپ کے لیے بڑی تگ و دو کرتی ہیں. پیرنٹس کہہ لیں, اگر اساتذہ کی بات کروں تو ان کی بڑی محنت ہوتی ہے. میرے ساتھ ایک اور بچی موجود ہے, اس سے بات کرتے ہیں. بیٹا آپ بتائیں آپ کون سی کلاس میں اور کیا نام ہے؟ میرا نام زینب ہے اور میں 9th کلاس میں ہوں. 9th کلاس میں. زینب یہ بتائیے گا آپ اپنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ کس طرح کی جو کھیلیں ہیں, سائیکلنگ کرتی ہیں, کرکٹ کھیلتی ہیں, ٹیبل ٹینس کھیلتی ہیں, فٹ بال کھیلتی ہیں, کیا کھیلتی ہیں؟ میں سائیکلنگ اور ریس میں حصہ لیتی ہوں. مجھے سائیکلنگ اچھی لگتی ہے اور اس لیے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ میں ٹیچر بھی سپورٹ کرتی ہیں. ہم باہر کھیلنے کے لیے لے کے جاتی ہیں. اگر کسی کے پیرنٹس اجازت نہ دے تو ان سے بھی بات کرتی ہیں. ناظرین, اکثر آپ نے بھی اور میں نے بھی یہ آبزرو کیا ہے کہ اسکول ٹائم میں کچھ بچیاں جو ہے ہماری جو ہے وہ اسکول اپنے جو ہے بچوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ سائیکل پر جو ہے وہ اسکول جا رہی ہوتی ہیں. تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو یقیناً بائک بھی میں نے آپ نے دیکھا ہوگا لاہور اور تمام بڑے شہروں میں جو ہے وہ بائک کا استعمال بھی ہماری آج کی بچیاں جو ہیں وہ کر رہی ہوتی ہیں. گاڑی چلا رہی ہوتی ہیں, ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہوتی ہیں, فیملی کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں, شاپنگ پر, باقی دیگر کاموں پر. یقیناً یہ ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے. بیٹا کیا کہیں گی جو بچیاں نہیں چلاتی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پیرنٹس کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے اور لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کو بھی اسپورٹس میں, سائیکلنگ میں اور بھی چیزوں میں حصہ لینا چاہیے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ زینب بتا رہی تھی کہ بچوں کو جو ہے وہ سائیکلنگ میں بھی حصہ لینا چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. میرے ساتھ ایک اور بچی موجود ہے, اس سے بات کریں گے کہ وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا. بیٹا کیا نام ہے آپ کا اور کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میرا نام معیدہ وسیم ہے اور میں 9th کلاس میں پڑھتی ہوں. 9th کلاس میں پڑھتی ہیں. اچھا بیٹا یہ بتاؤ 9th کلاس میں پڑھتی ہیں, پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ بہت اچھی جا رہی ہے. ٹیچرس بھی بہت اچھا پڑھا رہی ہیں. وائس پریزیڈنٹ جب ایبسینٹ وائس پریزیڈنٹ بھی بہت ہیلپ کرتی ہیں جو چیز نہیں سمجھ آتی. بہت اچھی اسٹڈیز ہیں. کیا ہیلپ کرتی ہیں؟ جو چیز نہیں سمجھ آتی وہ ہیلپ کرتی ہیں, مطلب ہر چیز میں ہیلپ کرتی ہیں. وہ بہت اچھا کام کرتی ہیں, ہر چیز بہت اچھے طریقے سے پرفارم کرتی ہیں. جو وائس پریزیڈنٹ ہے سارے بہت اچھے سے پرفارم کرتے ہیں. چلیں ناظرین, یہ تو فائدہ ہوا بچیوں کو اور بچوں کو جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں, وائس پریزیڈنٹ, جنرل سیکرٹری, وہ کسی نہ کسی جگہ پر جو ہے اپنے جو ساتھ میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں ہیں ان کو کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے وہ ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. بیٹا کیا کھیلتی ہیں یا کیا تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ کیا شغل ہوتا ہے؟ مجھے بیڈمنٹن کا شوق ہے. مجھے وہ اچھا لگتا ہے اس لیے شوق ہے بس کھیلنے کا. تو کھیلتی ہیں؟ جی کھیلتی ہوں. اچھا, تو کیا کبھی ٹورنامنٹ وغیرہ میں بھی حصہ لیا کیا؟ جی لیے. پھر کیا جیتی ہیں, کیا ہوا؟ ہاں جی, پوزیشنز آئی تھیں. ہمارا اسکول ہمیشہ پوزیشن لیتا ہے اور ہمیشہ لیتا ہے, آئندہ بھی لے گا انشاءاللہ. آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ آگے آرمی میں جانے کا شوق ہے. آرمی کا تو بڑا ٹف جاب ہے, تو کیا کہیں گے ملک کے لیے؟ یقیناً جو ہے ہماری جو افواج جو ہے یقیناً اس میں جو ہے بڑا اہم رول ہے. اگر وہ سرحدوں پر جو ہے جاگتے ہیں تو ہم گھروں میں آرام سے سو پاتے ہیں. تو کیا میسیج دیں گے آخر میں؟ مجھے شوق ہے آرمی کا, اس وجہ سے مجھے بہت ملک کی حفاظت کرنے کا, مطلب شہید ہونے کا مطلب بہت شوق ہے کہ مطلب میں اپنے ملک کی حفاظت کروں. شوق ہے بس کہ اپنے ملک کا نام روشن کروں میں, بس شوق. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہماری آج کی بچیاں جو ہے وہ بھی پاک فوج کے لیے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, اپنا ملک کا نام روشن کرنے کے لیے جو ہے وہ شانہ بشانہ جو ہے اپنی فیلنگز, جذبات رکھتی ہیں کہ اپنی تعلیمی سرگرمیاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد جو ہے کوئی پاک فوج میں جانا چاہتا ہے, کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے. آپ نے دیکھا بچیاں ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں, اساتذہ بننا چاہتی ہیں. جیسے اپنی عملی زندگی میں آئیں گی تو یقیناً اپنے گھر کے ساتھ, اپنے ادارے کے ساتھ اپنے ملک کا نام بھی روشن کریں گے. میرا نام سندرین ماریہ ہے, میں 8th عائشہ میں پڑھتی ہوں اور میں آج آپ لوگ کو ایک ملی نغمہ سنانے والی ہوں. وطن کی مٹی گواہ رہنا, گواہ رہنا, وطن کی مٹی گواہ رہنا,
गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं। गवाह रहना वतन की मिट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना। तेरे मुगन्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है। तेरे मुगन्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है। हर एक सुर में, हर एक लय में तेरी मोहब्बत चमक रही है। गवाह रहना वतन की मिट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना। तेरी ज़मीं के ये चांद तारे हैं जिनकी आँखों में प्यार तेरा। तेरी ज़मीं के ये चांद तारे हैं जिनकी आँखों में प्यार तेरा। सदाकतों के दिए जलाकर बढ़ा रहे हैं वकार तेरा। गवाह रहना वतन की मिट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना। नाज़रीन, जहाँ पर बच्चियाँ पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, वहीं हमारी स्कूल्स की जो टीन एजिस बच्चियाँ हैं, जो साइकिलिंग में आपने देखा, क्रिकेट में देखा, टेनिस में देखा, तालीमी अपनी जो है उसमें साइंस के साथ कुछ डॉक्टर बनना चाह रही हैं, इंजीनियर बनना चाह रही हैं, वहीं पर बच्चियाँ अपने पढ़ाई के साथ साथ जो है मौसीकी की तरफ भी है उनका जो है यकीनन, क्योंकि ये खुदादाद सलाहियतें होती हैं। अल्लाह ताला ने जो है आवाज़ का जो जादू जो है वो कहते हैं कि अपने ख़ास लोगों को दिया गया है। हमारे लेजेंड जो सिंगर हैं मेहंदी हसन, उनकी याद ताज़ा करेंगी। मेरे साथ अक्सा अजमल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका पूरा और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 8th आयशा में पढ़ती हूँ और मेरा पूरा नाम अक्सा अजमल है। अच्छा, अक्सा क्या सुनाने वाली हैं आज मेहंदी साहब? यकीनन नाज़रीन, मेहंदी साहब के हवाले से अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया में जो है उनको माना गया, उनको सुना गया, और आज भी उनके गाए हुए गाने जो है लोग जो है उसे हर उम्र के जो है वो उसको पसंद करते हैं। अक्सा मेरे साथ मौजूद हैं, ट्रिब्यूट कह लें कि स्कूल की जानिब से मेहंदी साहब के लिए। जी बेटा। मैं आज आप लोग को मेहंदी हसन साहब की गज़ल सुनाऊंगी, प्यार भरे दो शर्मीले नैन। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, कोई जाने ना यूं मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं। ऐसा न हो जब भी तेरे नाम लबों पर लाऊं, मैं पागल बन जाऊं। प्यार भरे दो शर्मीले नैन। नाज़रीन, अक्सा अजमल मौजूद थी, मेहंदी साहब का गाया हुआ गाना सुना रही थी।
آج اسکول میں موجود تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا پروگرام کے شروع میں کہ مسلم گرلز ہائی اسکول کلمہ چوک ملتان میں موجود ہوں، جہاں پر میں نے بچیوں سے بات کی، مختلف کلاسز کی بچیاں تھیں. پھر ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ کیے گئے، جس میں پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کو جو ہے بچیوں نے ووٹ ڈال کر جو ہے چوز کیا، اور پھر یقیناً جو ان کی داد رسی کے لیے وہ انتظامیہ کے ساتھ ایک پل کا کردار ادا کریں گی. دوسری جانب جو ہے بچیاں، جیسے کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ اسپورٹس اولمپکس کا جو ہے اہتمام کیا گیا، جس میں 15-16 جو ڈسٹرکٹ کے جو بچے تھے وہ ملتان میں آئے، بچیاں آئیں جنہوں نے مختلف جو ہیں کھیلوں میں جو حصہ لیا اور نمایاں اپنی کارکردگی دکھائی. یقیناً کل آنے والا جو دن ہے، کل آنے والا جو ٹائم ہے، وہ پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے. یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جو ہے میں آپ کو لائبریری اور جو ہے کمپیوٹر لیب میں لے جاؤں گا، کچھ ٹیچرز سے بات کریں گے. یقیناً ٹیچرز کے حوالے سے میں اگر کہوں تو ٹیچرز کی بدولت ہی یقیناً آج ایک اچھا انسان، ایک کامیاب انسان کسی بھی پروفیشن سے تعلق ہو، اس میں استاد کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. یقیناً میرے بھی جو استاد سے، میں ان کو بھی دل کی گہرائیوں سے جو ہے سیلوٹ پیش کرتا ہوں، اور تمام ان بچوں اور بچیوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو مختلف شعبہ زندگی میں آج کام کر رہے ہیں، ان کی جو آج وہ جس سیٹ پر موجود ہیں، یقیناً ان کے اساتذہ کا بڑا عمل دخل. میرا اسکول کا نام مسلم اسکول ہے. میں یہاں پہ پڑھتی ہوں اور مجھے یہاں پہ میں لائب میں بیٹھتی ہوں. ہماری کلاس یہاں پہ موجود ہے. یہاں پہ ہمیں بہت سی چیزوں کا ایگزامائن کرواتے ہیں، مائکروسکوپ کے ذریعے بھی، اور بہت سی چیزیں دکھائی گئی ہیں. ہم ویک میں 3 days یہ پریکٹیکل ورک کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ LED بھی موجود ہے، جہاں پہ ہمیں مختلف انفارمیشن بتائی جاتی ہیں پریکٹیکل کے بارے میں، اور بہت سی چیزیں ہمارے پہ موجود ہیں. ہم نے یہاں پہ بوائلنگ پوائنٹ وغیرہ ہر چیز کے معلوم کیے ہیں. تو ہم اس پہ پریکٹیکل ورک کرتے ہیں. ویک میں 3 days ہم چیز کرواتے ہیں. میرا نام یشفا ہے اور میں 10th کلاس میں پڑھتی ہوں. میں نے سائنس سبجیکٹ رکھا ہوا ہے، اور ہم لوگ لیب میں بیٹھتے ہیں، اور لیب میں بہت سی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، بہت سے ایکسپیریمنٹس کروائے گئے ہیں. لیبس میں ہمارے پاس بہت سی چیزیں موجود ہیں. مائکروسکوپ ہے، بہت سی چیزوں کو ہم نے ایگزامائن کیا ہے، ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، بہت زیادہ ہمیں انفارمیشن اس سے حاصل ہوئی. اور ہمارے پاس ایک LED بھی ہے جس پر ہمیں دکھاتے ہیں جو چیزیں ہمیں یعنی پریکٹیکل سمجھ نہیں آتی، وہ ہمیں وہ لوگ اس پہ کرواتے ہیں. لیب سے ہم نے بہت کچھ سائنٹیفک ورک تو ہم نے بہت زیادہ کور کر لیا ہے. 3 دن ہم کرتے ہیں، تھرسڈے، فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے. اس کے علاوہ باقی دن ہم اسٹڈیز کرتے ہیں، باقی سبجیکٹس کو بھی اپنے ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھتے ہیں، اور ان سبجیکٹس کو بھی ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہم موجود تھے مسلم گرلز ہائی اسکول ملتان کلمہ چوک پر. یقیناً پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے ایجوکیشن کو جو فوکس کیا گیا ہے، پرویز الہی جو ہمارے CM پنجاب ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں. ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ جیسے کہ اسپورٹس اولمپکس کا جو ہے انعقاد کیا گیا پورے پنجاب میں، جس میں بچیوں اور بچوں نے جو ہے نمایاں کارکردگی دکھائی. یقیناً ہیلدی ایکٹیویٹیز سے جو ہے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہونا بہت اس کی جو ہے ضرورت ہے. اور دوسری طرف پھر اگر بات کی جائے ڈینگی کے حوالے سے، تو اس کے اوپر بھی حکومت پنجاب نے جو ہے جو SOPs جاری کیے گئے، تمام اداروں کو، اسکولز، کالج، ہائی سیکنڈری اسکولز کو وہاں سپرے کروائے گئے، اور الحمدللہ پنجاب اس سے کافی حد تک جو ہے وہ محفوظ ہے. اور تیسری جو بات اسکول کے جو سٹاف کی میں اگر بات کروں، اسکول کی جو انتظامیہ کی جانب سے میں بات کروں، کیونکہ اب ساؤتھ پنجاب میں موجود ہوں، تو یقیناً ساؤتھ پنجاب میں جو ہے ڈپٹی سیکرٹری وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، راؤنڈز ہوتے رہتے ہیں. اور جس جگہ پر میں آج جس اسکول میں بیٹھا ہوں، اس کی ایک تاریخی حیثیت بھی اپنی جگہ موجود ہے، کیونکہ یہ مڈ ملتان میں یہ اسکول جو ہے کلمہ چوک پر جو ہے مسلم گرلز ہائی اسکول یہاں پر موجود ہے. اور یہاں پر بچوں کی بڑی اسٹرینتھ ہے، بچیوں کی، اور وہ اب بہت ساری جو ہیں سینکڑوں بچیاں جو ہیں یہاں سے پڑھنے کے بعد مختلف جو ہے اپنی روزمرہ کے جو معمولات میں اپنی زندگی کی جو ہے وہ
پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں، ادارے کا نام روشن کر رہی ہیں. سپورٹس میں جو بچیاں تھیں، جو تعلیمی جنہوں نے سائنس رکھی ہوئی تھی، یقیناً وہ کہیں انجینئر، کہیں ڈاکٹر اور کہیں مختلف جو ہے عملی زندگی میں اپنا رول ادا کر رہی ہیں. میرے ساتھ میم موجود ہیں مسلم گرلز ہائی اسکول کی، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. میم کا حوالے سے اگر میں بات کروں تو میم ماشاءاللہ بڑی شفیق ان کا مزاج ہے. یقیناً بچیوں کے معاملے میں ایک ایسی خاتون جن کا 2-3 دہائی پر محیط ٹیچنگ کا تعلق. ٹیچنگ کے حوالے سے اکثر آپ نے دیکھا کہ میں پروگرام میں ذکر کرتا ہوتا ہوں کہ استاد کا بہت اہم درجہ دیا گیا ہے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ. یقیناً اگر آج کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پولیٹیشنز ہے تو اس کے پیچھے اس کا استاد کا بہت اہم رول ہے. یقیناً ماں باپ کے بعد جو ہے استاد کی جو ہے قدر جو ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں باپ تو پیدا کرنے کے بعد جو کچھ ذمہ داری لیتے ہیں، لیکن استاد جو ہے جیسے کسی پتھر کو تراشا جاتا ہے اور اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، اسی طرح سے انسان کو جو ہے بچے ہیں، بچیاں ہیں، تو ان کو پڑھانے لکھانے کے بعد وہ عملی زندگی میں اپنا رول ادا کرتی ہیں. میم موجود ہیں، میم محتلت. یقیناً جو ہے ان کا اس اسکول کے اوپر جو ہے بڑا عمل دخل ہے، بڑی گرفت ہے. ڈسپلن کے اگر حوالے سے بات کی جائے، میں نے اسکول کا وزٹ کیا، صفائی کے حوالے سے بات کی جائے، باقی ان کی جو کولیگس جو ٹیچرز ہیں ان سے میں نے بات کی تو ان کے جو ویوز وہ یقیناً آپ نے سنے. بچیوں سے جو بات کی ان سے حوالے سے بات آپ نے سنی، ان کی جو سپورٹس کے حوالے سے ہیں ان کو پارٹیسپیٹ کیا جاتا ہے اور بڑا اہم رول. شروع میں جو میں آپ کو بتاؤں کہ میم نے ابھی پچھلے دنوں میں جو ہے ایک لائبریری جو ہے اس کو اپ گریڈ کیا گیا، جس میں میم نے خود سے جو ہے وہ ڈونیٹ بھی کچھ اس میں پارٹیسپیٹ کیا. یقیناً ایک استاد ہی ایک لائبریری کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے. تو یہ بھی یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں ایک ایسا شجر ہے کہ جو بھی بچہ یہاں پر آئے گا، پڑھے گا تو وہ کار خیر کا جو ہے وہ سبب بنتا رہے گا. میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو. میم کیا کہیں گی؟ یقیناً ایک وسیع تجربہ رکھتی ہیں، اس کے بعد کہاں کہاں پر اپنی ذمہ داریاں نبھائی اور یہاں پر آ کر کیسا لگ رہا ہے؟ اگر میں کلمہ چوک مسلم گرلز ہائی اسکول کی بات کروں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیلی بات کی ایجوکیشن کے حوالے سے. تو یہاں پہ میں 2018 اکتوبر میں آئی ہوں، میں نے جوائن کیا، پروموشن ہوئی میری BS20 میں. تو الحمدللہ پہلے سے ہی یہ ایک ویل سیٹ ادارہ تھا اور جہاں پہ مجھے کوئی کمی محسوس ہوئی تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ 4 سال سے میرے بہت اچھے ریزلٹس رہے ہیں اور ابو بورڈ رہے ہیں، اور 88 یا 89 جو ہوتے ہیں ہمارے A+ ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ تعداد جو ہوتی ہے ہماری جو میٹرک میں بچے اپیئر ہوتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں اس ادارے کی ہوتی ہے. تقریباً 450 کے قریب ہر سال یہاں پہ بچہ جو ہے وہ یہاں اپیئر ہوتا ہے میٹرک کے ایگزام میں، اور اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں اپیئرنگ. تو اللہ کا شکر ہے اور میں نے اس چیز کو مینٹین کیا ہے. اور اس میں یقیناً یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے اور اساتذہ کی تعاون سے ہوتا ہے اور بچے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، پیرنٹس بھی ہوتے ہیں، کمیونٹی بھی ہوتی ہے. تو الحمدللہ بہت سا اچیومنٹس بھی یہاں پہ کی ہیں الحمدللہ. اور ISA ایوارڈ یہاں آ کے میں نے ون کیا ہے، انٹرنیشنل اسکول ایوارڈ ہے، جس میں ہم نے 3 نیشنل اور 3 جو ہے ہماری 3 جو ہے ہماری جو انٹرنیشنل لیول پہ اور 4 جو ہے نیشنل لیول پہ ہم نے اپنی اسکولس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہیں اور دوسری اسکولس کے ساتھ جو ہے ہم نے شیئر کی ہے، اور اس پہ ہماری ایک پورٹ فولیو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا گیا ہے اور برٹش کونسل نے اس کو اپریشیٹ کیا، اور اس میں ہمیں ISA ایوارڈ جو ہے وہ ہمارا آپ کا شو کیس میں نظر آ رہا ہوگا، تو وہ ہم نے ون کیا ہے. تو الحمدللہ اسکول کی اسٹرینتھ بڑھنے کی وجہ سے ذمہ داری بھی یقیناً بڑھ جاتی ہے. تو اگر میں ایڈمنسٹریشن کی بات کروں تو ان کا کس طرح کا کوآپریٹ ہے اس حوالے سے؟ یقیناً مشکلات بھی آئی ہوں گی یہاں پر آپ کو جب آپ یہاں نئی تعینات ہوئی ہوں گی اسٹرینتھ کی وجہ سے، ذمہ داریوں کی وجہ سے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟
ہاں جی الحمدللہ یہاں پہ اسٹاف جو ہے بہت سینئر اسٹاف بھی ہے اور ان کی کوآپریشن کے ساتھ ہی جو ہے یہ ادارہ چلتا ہے. ایسا کوئی بھی ادارہ جو ہے بغیر کوآپریشن کے نہیں چلتا, اور ادارے میں ٹیم ورک جو ہوتا ہے وہ ضروری ہے. اور اساتذہ الحمدللہ میرے ساتھ تعاون انہوں نے بہت زیادہ کیا, اور اتنی بڑی اسٹرینتھ جو ہے 2000 کے قریب یہاں پہ اسٹرینتھ ہے, اور ہر کیٹیگری کا یہاں پہ بچہ آتا ہے. تو اساتذہ کے ساتھ ساتھ والدین بھی یہاں پہ میرے ساتھ جو انہوں نے بھی تعاون کیا ہے, اور الحمدللہ مجھے ایسا کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی یہاں پہ. اچھا میں ایک سوال جو جرنل یقیناً ہر بچے اور ہر پیرنٹس کے ذہنوں میں ہے, کرونا کی وجہ سے یقیناً آپ کا یہ اس وقت شاید آپ یہیں اسکول میں ہی ہوں گی, تو اس کی وجہ سے بچوں میں بڑا گیپ آیا, تعلیمی ان کی سرگرمیاں تھی جو وہ معطل ہو گئی وقتی طور پر. تو وہ بچے جو ایک تو بچے وہ تھے جو لائق تھے تھوڑا سا, جن کے گھروں میں تھوڑا سا توجہ دی گئی, اور کچھ بچے اور بچیاں وہ ہماری جو ہیں جو یقیناً گھر پر اس طرح سے ان پہ توجہ نہیں دی گئی, تو وہ مزید پیچھے چلے گی. تو اس حوالے سے کیا کہیں گی اسکول کے جو ان بچوں کو کس طرح سے ریکور کیا جا رہا ہے, ریکور کر لیا گیا ہے, یا کیا پلاننگ ہے اس میں؟ ہاں جی, اس میں کووڈ میں جو ہے ہمیں پہلے گورنمنٹ جو 2-3 ماہ تک تو اسکول بند رہے, لیکن میں نے واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ بچوں کے سٹارٹس کروا دیے تھے. تو جو ہر سبجیکٹ ٹیچر جو ہے میں نے اس میں ٹائمنگز جو ہیں سیٹ کر دی تھیں بچوں کی, پیریڈ وائز ایک باقاعدہ ٹائم ٹیبل واٹس ایپ گروپ میں ہی بچوں کو شیئر کر دیا تھا, اور ہر ٹیچر اپنے اپنے ٹائم کے مطابق ان بچوں کی کلاس لیتی تھی. آن لائن کلاسز جو ہیں بچوں کی میں نے سٹارٹ کروا لی تھیں. اس میں بچے جو ہے ان کو ٹاسک دیا جاتا تھا, اور جو بھی ان کے کوئی پرابلم ہوتے تھے تو وہ اپنی ٹیچرز کے ساتھ, اپنی انچارج کے سبجیکٹ ٹیچرز کے ساتھ شیئر کرتے تھے, اور وہ اپنا ہوم ٹاسک جو ہے وہ شیئر بھی کرتے تھے, اور میں خود اس گروپ کو آبزرو کرتی تھی. تو یہ ہمارے پاس 36 اس وقت سیکشن ہے, تو 36 گروپ میں میں خود ایڈ تھی, اور ان کی تمام کلاسز کی میں ایکٹیویٹیز جو ہے آبزرو کرتی تھی, اور جہاں مجھے کہیں موقع ملتا تھا تو میں خود بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتی تھی. آن لائن ہمارا کلاسز جاری رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے بالکل گھر بیٹھا گیا ہے, اور جن کے پاس واٹس ایپ کی سہولت نہیں تھی, انٹرنیٹ کا کہیں پہ ان کے پاس کوئی فقدان تھا, تو وہ بچے ہم ان کو اپنا باقاعدہ اسکیجول دیتے تھے, اور ٹیچرز بھی آتی تھیں اور بچے بھی آتے تھے. تو وہ گروپ ہم نے بنا لیے تھے, 2 گروپ تھے, ایک گروپ ایک دن آتا تھا اور دوسرا گروپ دوسرے دن آتا تھا. تو 50% کے جو ہے وہ ہر کلاس کا 50% جو ہے ہم اس دن بلا لیتے تھے, اور سیکنڈ گروپ جو ہے وہ دوسرے دن آتا تھا. تو اس طرح ہم لوگوں نے بچوں کے ساتھ جو ہے ہمارا انٹریکشن رہا ہے. اور صبح 7 بجے ہی, اس وقت گرمیاں تھیں تو 7 بجے ہی ہماری کلاسز جو ہیں آن لائن سٹارٹ ہو جاتی تھیں. اور اس کے علاوہ میں نے اسسمنٹ سسٹم جو ہے گوگل فارم میں نے خود ٹیچرز کی جو ہے میں نے ٹیم ڈیولپ کی, اور گوگل فارم پہ ان کا کوسچنیئر بنوائے, اور گوگل فارم پہ ہی بچوں نے آن لائن جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے پیپرز حل کیے. اور جن کی یہاں پہ فیسلٹیز نہیں تھی کمپیوٹر کے گھر میں یا انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ تھا, تو ان کو ہم نے اسکولز میں بلایا گروپ کی صورت میں, اور یہاں پہ ہم نے ان بچوں کو دیا. تو ایسا میں نہیں سمجھتی کہ بچوں کو بالکل جو ہے بلینک ہو کے آئے, ایسا نہیں تھا. بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہمارا تھا, جہاں کوئی کمی بیشی ہمیں نظر آئی تو ہم نے اس کو دوبارہ سے جو ہے ان کی وہ ریویژن بھی کروائی. میم پڑھا لکھا پنجاب کا نعرہ یقیناً پرویز الہی نے لگایا, ہمارے سی ایم پنجاب. یقیناً ان کے پچھلے ادوار کی اگر میں بات کروں ٹینیور کی, اس میں کتابیں فری کرنا, بہت سارا کام کیا گیا ایجوکیشن سیکٹر میں. اب بھی جیسے انہوں نے چارج لیا تو یقیناً اس پہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا عمل دخل ان کا تھا بچوں کو جو ہے پڑھانے کے حوالے سے. یہ بتائیے گا وہ بچے جو جن کے پیرنٹس جو ہیں بیچارے کسی بھی طریقے سے اس مہنگائی کے دور میں, آپ کو پتہ ہے کہ 2-4 بچوں کے ساتھ بجلی کے بل, روزمرہ کی جو ہے وہ ذمہ داریاں جو ہیں گھریلو, اس سے جو ہے نبھانا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے ایک عام آدمی کے لیے. تو وہ بچوں کے لیے جو یونیفارمز ہیں, شوز ہیں, بکس کے تو شاید پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے ان کو دی جاتی ہیں, کاپیز ہیں, اس کے علاوہ روزمرہ کے بچوں کی جو ضروریات زندگی ہے اس حوالے سے بھی کوئی چیز پلان کی گئی ہے, یا کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ گورنمنٹ تو ہمیں فری ٹیکسٹ بک دے دیتی ہے بچوں کو, صرف اسی حد تک. لیکن اس کے علاوہ کوئی ان کے لیے فنڈ جو ہے وہ NSP کی صورت میں نان سیلری بجٹ جو ہے وہ آتا ہے.
لیکن الحمدللہ میں فخر سے یہ بات کہوں گی کہ اس ادارے میں اتنی ڈونیشنز ہیں، ٹیچرز اتنی ڈونیشن دیتی ہیں. ابھی ریسنٹلی اس ماہ ہم نے کم از کم 50,000 کے قریب یونیفارم اور شوز، جرسیاں، یہ ہم نے خود ٹیچرز نے کلیکشن کی ہے اور بچوں کو دی ہے. تو ہر ٹیچر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچے کے جو بھی ان کی نیڈیز ہیں، جو بھی ان کے ان کے ریکوائرمنٹس ہیں اسٹڈی کے حوالے سے، تو وہ ان کو پورا کرتی ہیں. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچہ ہمارا اسکول آتا رہے، ریگولر رہے اور پڑھائی میں اس کا انٹرسٹ ہو. اور اس کے علاوہ بھی کہیں بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے تو ہم لوگ دیتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے تو ٹیکسٹ بک کی آتی ہیں، یونیفارم وغیرہ نہیں ملتا، لیکن ہماری ٹیچرز کرتی ہیں، ان کی مدد کرتی ہیں. یقیناً جیسے جو ہماری لائبریری ہے اس کو اپ گریڈ کیا گیا، لیب کو میں نے اسکول میں بڑی صفائی کا دیکھا کہ نظام تھا. جس ٹائم میں آیا یقیناً یہ صبح کے ٹائم صفائی ہوتی ہے، لیکن میرا ناظرین 11 بجے کے قریب 11:30 بجے کے قریب میں جب اسکول آیا تو اسکول ایسے تھا جیسے شاید ابھی صفائی کی. اور یہ غیر متوقع میرا آج کا وزٹ تھا یہاں میم کے ساتھ جو ہے. تو یہ نہیں کہ پہلے سے تیاری تھی، یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ میم نے جو بات کی. میم اس میں لائبریری کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا، اور ساتھ میں جو لیب ہے اس میں LCD وغیرہ میں نے دیکھی کہ بڑا اچھا جو ہے وہاں پر جو بچیوں سے میری بات ہوئی تو پڑھانے والی جو ہماری ٹیچرز جو ہیں سائنس کی جو ہے بچوں کو، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. اور یہ گرینری یقیناً اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہماری حکومت کی جانب سے بھی تھا کہ درختوں کو جو ہے شجرکاری کے حوالے سے ہر شعبہ کے جو ہے بچیاں اسکول، کالجز، دفاتر میں جو ہے وہ پودے لگائے گئے، درخت لگائے گئے. تو اس تینوں کو سم اپ کیجیے گا. لائبریری کو میں چاہوں گا اس حوالے سے کیسے خیال آیا آپ کو کہ لائبریری کو جو ہے اپ گریڈ کیا جائے جو ہے اس حوالے سے سب سے پہلے لائبریری کا میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا بتائیں. ہاں جی، R&R ریوائول آف اینڈ ریہیبلیشن ہے. لائبریری، کمپیوٹر لیب اور سائنس لیب کے حوالے سے ہمیں فنڈ دیے گئے. تو جب میں نے یہاں پہ جوائن کیا تو ایک چھوٹا سا ایک کمرہ تھا جس سے میں ڈارک روم ہی کہتی تھی، کوئی وینٹیلیشن نہیں تھی. وہی میرے آنے سے پہلے لائبریری کے طور پہ کام وہاں پہ ہو رہا تھا. اور لائبریری میں پرانی بکس تھی اور کوئی یوز بھی نہیں ہو رہا تھا. تو کنسٹرکشنز تو الحمدللہ ڈونیشن سے، جیسے کہ میری ٹیچرز نے پہلے آپ کو بتایا، تو وہ ہو گئی. لیکن اس میں پھر باقی جو رینوویشن کا کام تھا تو وہ فنڈ کے ذریعے سے کیا گیا. نان سیلری بجٹ جو ریوائول کے لیے ہمارے پاس آیا تو اس کو ہم نے، آپ نے دیکھا ہے، بہت فرنش ہو گئی ہے. ہماری فرنیچر بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہی انہوں نے ہمیں ملا. تو اللہ کا شکر ہے. پھر اس میں نیو بکس بھی آ گئی ہمارے پاس. پرانی بکس کے علاوہ نیو بکس بھی ہیں. اس وقت ہمارے پاس 6,000 کے قریب ہیں ٹوٹل بکس. تو یہ ہمارا جو ہے اس سے بہتری ہوئی. بچوں کو جیسے اٹریکشن ہوئی کہ پہلی لائبریری کو دوسری لائبریری کے ساتھ، جو نیو لائبریری کے ساتھ انہوں نے کمپیریزن کیا، تو اب ہر کلاس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ڈیلی بیسس پہ ہمیں ایک پیریڈ جو ہے ہمارا لائبریری میں جو ہے وہ وزٹ کرایا جائے. تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں. ٹائم ٹیبل میں ہم نے لائبریری کا ایک پیریڈ رکھا ہوا ہے اور ہر کلاس جو ہے وہ وہاں پہ جاتی ہے. کہ ظاہر 36 سیکشن ہیں تو ڈیلی بیسس پہ تو ہر سیکشن نہیں جا سکتا. تو ایک ٹائم ٹیبل ہم نے ان کا سیٹ کر دیا کہ ایٹ لیسٹ 1 ویک میں ایک کلاس ضرور جائے اوپر. تو الحمدللہ بچے جو ہے وہ بکس بھی لیتے ہیں، ٹیچرز بھی جاتی ہیں. کہ آپ نے دیکھا بہت وینٹیلیشن ہے اوپر اور بہت کیپیسٹی بھی ہے. ایٹ اے ٹائم جو ہے تقریباً وہاں پہ 50 کے قریب بچے بھی وہاں پہ سٹ کر سکتے ہیں. میم گلوبل دنیا میں سوشل میڈیا اور کمپیوٹر کا بڑا عمل دخل ہے. لیب کے حوالے سے کمپیوٹر لیب کو بھی شاید اپ گریڈ کیا گیا ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ بچوں کو کمپیوٹر کی جو ہے خاص طور پہ میں بچیوں سے اس سے بہت خوش ہوتا ہوں میم اس وقت جب یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی زیادہ ذمہ داری ہے معاشرے کو بہتر کرنے میں. تو ان کو کمپیوٹرز کے حوالے سے جو تعلیم دی جا رہی ہے، لیب کو بہتر کیا گیا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. ہاں جی، کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن میں اس کے حوالے سے جو ہے نا بات کرنا چاہتی ہوں اس میڈیا کے حوالے سے کہ ہر اسکول میں کم از کم 2 یا 3 IT ضرور ہوں.
ایک IT ہوتی ہے اور اسی سے ہم ڈیٹا انٹری کا کام بھی کروا رہے ہوتے ہیں, اسی سے ہم ٹیچنگ کا کام بھی کروا رہے ہوتے ہیں. تو اب ہر کلاس میں جو ہے اب 36 سیکشن ہیں, تو 36 سیکشن میں ٹیچر جو ہے وہ ایک ہی ہے, کمپیوٹر کی ٹیچر ایک ہے. تو کمپیوٹر کی ٹیچر کی جو ہے پوسٹ جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے تاکہ تمام بچے جو ہیں اس ٹیچر سے استفادہ کریں. تو ہم ایسے پھر ہمیں مجبوری کے طور پہ بہت ساری ایسی ٹیچرز کو انوالو کرنا پڑتا ہے جن کا کمپیوٹر کے ساتھ اتنا وہ نہیں ہوتا, سمجھ بوجھ نہیں ہوتی, ان کو اتنی فہم نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے اور ہم اس میں کوشش میں الحمدللہ کامیاب بھی ہیں کہ بچے یہاں سے ہمارا کمپیوٹر صرف پڑھتے نہیں ہیں بلکہ سیکھ کے جاتے ہیں, اور وہ بہت کچھ ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو ہے بہتری ہوگی آہستہ آہستہ. یہ بہت بڑا اسکول ہے اور تعداد بھی زیادہ ہے. کمپیوٹر لیب جو ہے اس میں 30 سیٹ ہیں, اتنی بڑی لیب نہیں ہے, اور 16 کمپیوٹر ہیں. تو میری گورنمنٹ سے بھی جو ہے درخواست ہے کہ کمپیوٹر لیب کی طرف جو ہے وہ زیادہ توجہ دیں, کمپیوٹر کے استاد جو ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں پرووائڈ کیے جائیں. تو کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہر بچہ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کمپیوٹر سیکھے, کیونکہ آگے جو ہے انہوں نے اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے آگے چلنا ہے اور آگے کام کرنا ہے, ترقی کرنا ہے. میم یقیناً اس میں دو رائے نہیں کہ اگر 30-35 کے قریب کمپیوٹرز ہیں اور ایک IT کی کلاس ہے تو اتنی اسٹرینتھ جہاں اسکول کی ہے اس میں بچوں کو انٹرٹین کرنا, اس کے بارے میں بتانا, سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. میم میں اس میں آخری 1-2 سوال کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہ فرما دیجئے گا کہ انتظامیہ کی جانب سے اگر میں بات کروں تو ہمارے جو CO صاحب ہیں, DO صاحب ہیں, ان کا رویہ جو ہے کیسا ہوتا ہے؟ اگر اسکول میں کسی بھی طرح کا کوئی سپورٹ کی ضرورت ہو تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی سم اپ کیجیے گا. ہاں جی, ہمارے DO صاحب بھی وزٹ کرتے ہیں, CO صاحب بھی وزٹ کرتے رہتے ہیں, اور بھی انتظامیہ جو ہے ہماری DPI آفس سے بھی آتی ہیں, سیکریٹریٹ سے بھی آتی رہتے ہیں, اور الحمدللہ وہ اپریشیٹ کر کے جاتے ہیں ہمارے کام کو, ہماری جو بھی ہماری بھی یہاں پہ اچیومنٹس ہیں اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ان کی طرف سے بھرپور تعاون ہے ہمیں ہر لحاظ سے, چاہے وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں یا دوسری ایکٹیویٹیز ہیں ہماری ایکیڈیمک ہیں, وہ ہر لحاظ سے وہ تعاون کرتے ہیں. کوئی ہمیں ایسا الحمدللہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو فوراً وہ ہماری کال اٹینڈ کر کے ہماری پرابلمس جو ہے ریموو کرتے ہیں. میم آخر میں جو سوال, یقیناً کہ اس ٹائم جو ہے ہماری بچیاں جو ہے پوری دنیا میں مختلف شعبوں میں جو ہے اپنے اپنے ملک کا نام روشن کر رہی ہیں, وہیں پاکستان کی بچیاں بھی جو ہے مختلف شعبات میں جو ہے ڈاکٹرز, انجینئر, پائلٹ, شعبہ ہوا بازی میں جو ہے وہ اپنی جو ہے ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں. اس کے علاوہ ہماری پاک آرمی میں لیفٹیننٹ اس ٹائم جنرل بھی ایک خاتون جو ہیں. ہمارے جو ہے اگر جو انصاف کا جو نظام ہے, عدلیہ کی اگر بات کی جائے تو اس میں جسٹس جو ہیں, ہماری جو ججز جو ہیں وہ بھی خواتین وہاں پر جو ہے موجود ہے. ہماری پولیٹیشنز ہماری بچی ہیں. تو کیا کہیں گی اپنے تجربے کی بنیاد پر یقیناً کہ ہماری جو اب کا جو دور ہے اور آنے والا جو دور ہے یقیناً اس میں بچیوں کی تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا بتائیں. یقیناً کہ آپ کی یہ 2-3 دہائیوں پر جو ٹیچنگ کی ذمہ داری تھی, بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری تھی, ایجوکیٹ کرنے کی ذمہ داری تھی, اس میں بے شمار ایسے بچے ہوں گے جو آپ سے پڑھ کر, سیکھ کر, سمجھ کر جو ہے وہ آگے کی طرف پہنچے ہوں گے. تو آپ وہ بچے جو آپ کو سن رہے ہیں, جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ بچیاں جو گھروں پر بیٹھی ہیں پڑھنے کے باوجود اپنی کوئی عملی زندگی میں نہیں ہیں, تو اس کا کیا کہتی ہیں, کیا رول ہے تعلیم کا؟ ایک خاص طور پہ اگر بچی کی بات کی جائے تو پیرنٹس جب ان کو اس طرح سے انٹرٹین نہیں کرتے کہ بچوں کو آگے لے کے آیا جاتا ہے اور ان کو برانڈڈ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے, تو بچیوں کو پیچھے کیا جاتا ہے کہ ان کو شاید اس طرح سے روزمرہ کی زندگی میں اتنا عمل دخل ان کا نہیں ہے. تو ان کو اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ بچوں کو تعلیم, ان بچیوں کی تعلیم کی کیا اہمیت ہے؟
جی، اس بات سے تو آپ انکار ہی نہیں کر سکتے کہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے اور ایک دختر کی تعلیم پورے کنبے کی پوری نسل کی تعلیم ہے. تو والدین سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ اس میں ابھی چند ایک کیسز ایسے سامنے آئے ہیں کہ بچیوں کی 9th 10th میں ان کی شادیاں کر دی ہیں. ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں کہ بچیاں جب تک وہ کہتے ہیں نا بچی جب تک آگے نہیں بڑھے گی وہ ترقی کیسے کرے گی. تو بچی جب آگے بڑھے گی تو پورے نسل کی تربیت کرے گی, پورے خاندان کی پورے کنبے کی جو ہے تربیت کرے گی. جسٹ یہ میٹرک اور ایف اے کر لینا یا بی اے کر لینا یہ جو ہے بہت بڑی بات نہیں ہے. میں بچیوں کو جب بھی ہر کلاس میں ٹچ کرتی ہوں, جب بھی کوئی فارغ کوئی ٹیچر نہ ہو تو میں ہر کلاس میں جا کے خود بھی ٹیچ کرتی ہوں. تو بچیوں کو یہی کہتی ہوں کہ بیٹا آج کے دور میں تو ایم اے پاس تو کوئی تعلیم نہیں ہے. آپ نے تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے مہارت بھی ہونی چاہیے. کوئی نہ کوئی آپ پروفیشنل ڈگری بھی ضرور لیں. جب تک آپ کے اندر کوئی ہنر نہیں ہوگا آپ کہیں بھی کوئی روزگار کے حوالے سے آپ اپنا جو ہے وہ مشکل آپ کو پیش آئے گی. آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی پروفیشنل ڈگری بھی کوئی لیں, آپ سکل اپنے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے امپروو کریں. جیسے کمپیوٹر کی تعلیم ہے اور بھی بہت ساری جو ہیں شعبے ہیں ان کے اندر جا کے پروفیشنل ڈگری لیں اور پھر تاکہ آپ آگے مزید جو ہے نا ترقی کر سکیں. تو یہ میں جو ہے والدین سے بھی گزارش کرتی ہوں اور جو بچیاں سن رہی ہیں ان کو بھی کہ یہاں میٹرک تک یا ایف اے تک جو ہے تعلیم کو چھوڑ دینا جو ہے اس کو ہم نہیں کہتے کہ یہ ایک بچہ تعلیم یافتہ ہے. آپ نے آگے بڑھتے چلے جانا ہے, آپ نے پیچھے رکنا نہیں ہے. تعلیم کا عمل ایسا ہے جو ساری زندگی جو ہے جاری رہتا ہے. بہت شکریہ میم. ناظرین اس ٹائم میرے ساتھ میم موجود تھی, پرنسپل ہیں مسلم گرلز ہائی اسکول کی. یقیناً بچوں کی تعلیم کے حوالے سے زور دے رہی تھی کہ اب ایم اے کی تعلیم کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. یقیناً ان کا کہنا تھا کہ ایک مرد کی تعلیم جو ہے ایک فرد کی تعلیم ہے, جبکہ ایک عورت کی, ایک خاتون کی, ایک بچی کی تعلیم جو ہے ایک کنبے کو, ایک پوری فیملی کو جو ہے وہ یقیناً ایجوکیٹ کرتی ہے آگے جا کے. تو وہ بچیاں کے پیرنٹس جو بچوں کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتے, ان کو تعلیم حاصل کرنے پر مختلف جو ہے پابندیاں لگائی جاتی ہیں, تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر آپ معاشرے کو بہتر آگے مستقبل میں دیکھنا چاہتے ہیں, بہتر پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, تو یقیناً ہماری بچیوں کو اب آگے لے کر آنے کی ضرورت ہے. اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں اسکول مسلم گرلز ہائی اسکول ملتان کی جو لائبریری جو یقیناً اس کو اپ گریڈ کیا گیا ہے, اس کی جو ٹیچر ہیں. میم کیا نام ہے آپ کا؟ ساجدہ نظر. اچھا میم ساجدہ, کیا کہیں گی بچیوں کے لیے؟ یقیناً بکس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ اسے خریدنا اور پھر پڑھنا. یہاں پر لائبریری میں نے دیکھا کہ سینکڑوں بکس جو ہے مختلف بہترین اور خوبصورت الماریوں میں جو ہیں وہ سجی ہوئی ہیں. تو بچوں کو کس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے اور کس حوالے سے بکس جو ہیں, کس کی بکس جو ہیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں؟ یہاں پر ہر طرح کی بکس ہیں. تاریخ اسلام سے متعلق بھی بکس ہیں, یہاں پر ہمارے مذہب کے لحاظ سے بھی ہیں, سائنسی بکس بھی ہیں, لٹریچر اردو انگلش لٹریچر کی بھی بکس ہیں, کیونکہ انگلش لینگویج کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے, وہ بین الاقوامی زبان ہے ہماری. اس کے علاوہ ڈکشنریز ہیں. بچے اگر کوئی مشکل فیل کرتے ہیں کہ ورڈز میننگ دیکھنے میں تو وہ ڈکشنری سے آ کے استفادہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں جو بک ایشو کرتی ہوں میں اس کے اوپر بچوں سے ریویو لکھواتی ہوں اور اس میں بچے وہ لکھتے ہیں. میرے پاس ریکارڈ ہے, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ میرے پاس ریکارڈ ہے. اس میں بچے لکھتے ہیں کہ اس سے میں نے کیا سیکھا اور اس پہ میں کتنا عمل کروں گی. مطلب اس سے ایک اچھا تھیم جاتا ہے کہ بچے کے ذہن میں جب وہ پڑھ کے بک کو لکھتا ہے تو وہ اچھا اس کے دماغ میں کوئی لفظ کوئی فکرے رہ جاتے ہیں جو اس کی شخصیت کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ روشنی رسالے کے سلسلے میں یہ کہوں گی کہ روشنی رسالے کے لیے بھی میں خود بھی لکھتی ہوں. ہر مہینے میری آرٹیکل چھپتے ہیں اور میں بچوں کو بھی موٹیویٹ کرتی ہوں. تو بچے جو ہیں وہ لکھ کے دیتے ہیں, پھر میں ان کی اصلاح کرتی ہوں. اس کے بعد پھر میں روشنی رسالے میں بھیجتی ہوں. ہمارے اسکول کے ہر مہینے تقریباً 2-3 بچوں کی جو ہے نا چیزیں چھپتی ہیں, آبتی یا کوئی اصلاحی کہانی یا کوئی اخلاقی کہانی, اس حوالے سے بچے لکھتے ہیں. میں انہیں موٹیویٹ کرتی ہوں. میم یقیناً کہ ہر وقت آپ کتابوں کے جھرمٹ میں گھری رہتی ہیں. اگر بات کریں کہ بچوں کا آج کتاب سے اتنا فاصلہ, اتنا ڈسٹینس کیوں ہو گیا ہے, جبکہ کتاب دوست جنہوں نے بنایا وہ یقیناً لوگ آج بھی ان کا نام پوری دنیا میں جو ہے وہ لیا جاتا ہے, ان کو یاد رکھا جاتا ہے, اور وہ یقیناً دنیا میں انہوں نے مختلف شعبۂ ذات زندگی میں اپنے ملک, اپنے خاندان, اپنی فیملی کا نام روشن کیا. ہاں جی, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھیں ان کو یورپ میں
मुतदिल होता है सिपारा। ये बहुत दुख की बात है कि हम लोग किताब से दूर हो गए हैं। सोशल मीडिया का कुछ असर है, कुछ मैं समझती हूँ हम उस्तादों का और वालिदैन का भी कसूर है कि हमने उस तरह से बच्चों की तरबियत करने में हम शायद नाकाम हो गए हैं। हमने फैसिलिटेट ज़्यादा कर दिया बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों में सब्र और तहम्मुल और इस तरह की चीज़ें नहीं पैदा हुई, जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं किरदार साजी के लिए। हम वक्त जो है बच्चा जो मुंह से निकालता है वही पूरी कर देते हैं। एकेडमी, स्कूल, ड्रामे, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो किताब कहाँ चली गई? वही ना, ये बदकिस्मती है इस सदी की कि ये आखिरी सदी है शायद किताबों की। किताबें दम तोड़ रही हैं, जबकि किताब बेहतरीन साथी है, हमारे तन्हाई का भी, हमारे दुखों का मदावा भी है। लेकिन ये बदकिस्मती है, इसके लिए हमें हंगामी बुनियादों के ऊपर टीचर्स को भी और असातिज़ा को भी और माहिर तालीम को भी यानी हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करने होंगे कि हमारे बच्चे जो हैं कलम और किताब से जुड़ें, कलम और किताब से। बड़ी खूबसूरत मैम ने बात की कि कलम और किताब यकीनन बेहतरीन दोस्त आपका है। मैम, आखिर में वो बच्चियाँ जो यकीनन यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रही हैं, टीचर्स भी पढ़ती होंगी, ये कितना बड़ा असासा है। किसी भी स्कूल में मैंने इतनी बड़ी एकेडमी लाइब्रेरी नहीं देखी, तो क्या कहेंगी लाइब्रेरी बनाने वालों के हवाले से, मैम के हवाले से? जो फ़ंड जारी हुआ है, ये एक बड़ा यूनिक सा कमरा है, इसके पेंट्स, इसके दरो दीवार, इसके कबर्ड्स, अलमारियाँ, बैठने का क्या कहेंगी इस हवाले से? हमारी जो मैडम साहिबा हैं, महतलत प्रिंसिपल जो हैं, उनका अदब से बहुत लगाव है। वो ख़ुद भी मताला करती रहती हैं, मेरे से बुक्स इशू करवाती हैं, पढ़ती हैं, फिर उसके ऊपर रिव्यू देती हैं, असेंबली में भी बच्चों को मोटिवेट करती हैं। तो सरबराह इदारा जो होता है वही हमारी जो है नस्लों का तयन करता है, वालिदैन करते हैं, असातिज़ा करते हैं। तो इस तरह कतरे कतरे से दरिया बनता है। इंशाअल्लाह ताला हम ये काफ़ी कर रहे हैं। गवर्नमेंट के भी हम मशकूर हैं कि उन्होंने इतनी तकरीबन 7000 से ज़्यादा बुक्स हैं हमारे पास, हर टॉपिक की, हर मतलब मकतबा फ़िक्र के लोगों की, बच्चों की जहनी उम्र के हिसाब से भी हैं बुक्स, इस्लाही बुक्स हैं, इखलाकी बुक्स हैं, इस्लामी हैं और साइंस की भी। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम बच्चों को दोबारा किताबों से जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। और इसमें हमारी हुकूमत का भी बहुत बड़ा, और जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं उनकी बहुत ज़्यादा काविश हैं इसमें। सेक्रेटरी जो हैं हमारे साउथ पंजाब के, उन्होंने रोशनी रिसाले के हवाले से हो या लाइब्रेरी के हवाले से हो, वो इस चीज़ के ऊपर बहुत फोकस करते हैं कि बच्चा किताब से जुड़ा रहे। मैम, यकीनन इसमें दो राय नहीं कि इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है कि बच्चे जो हैं सोशल मीडिया के बजाय या दीगर एक्टिविटीज़ के बजाय जो है किताबों से दूर हो चुके हैं। मैं सिर्फ आखिरी में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि किताबों के हवाले से अगर इस लाइब्रेरी की, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की और साथ में कहा कि मैम तक जो हैं वो किताबों को आपसे इशू, ज़ाहिर बात है एक यहाँ पर SOP इसका बनाया गया होगा कि जिसको किताब चाहिए वो ले ले, फिर उसके बाद वो वहाँ पर जमा करवा दे वापसी। मैम भी जो है वो यकीन यहाँ से किताबें अपने मिजाज के मुताबिक जो पढ़ती हैं, यकीन लर्न करती हैं। इंसान की सीखने का अमल जो है वो सारी ज़िंदगी जो है वो जारी रहता है। आपने एक बड़ा खूबसूरत फ़िक्रा कहा कि इदारों का तयन जो है वो सरबराह करते हैं, इसी तरह ख़ानदानों का, फैमिलियों का तयन भी फैमिली के सरबराह करते हैं। बच्चों और बच्चियों के फैमिलीज़ का कितना अमल दखल है बच्चों को किताब से दूरी का और बच्चों को करीब लेके आने का? ये बदकिस्मती से हमारे वालिदैन जो हैं वो बच्चों की बेजा ख्वाहिशात को पूरा कर करके ना वो इस नहज पर पहुंच गए हैं कि बच्चे जो हैं ना वो कुछ ज़िद्दी भी हो गए हैं। अब उस्ताद और वालिदैन दोनों परेशान हैं कि किस तरह से उनको दोबारा से किताब से जोड़ा जाए। अब देखा जाए तो हमारा मज़हब इस्लाम का पहला लफ्ज़ ही इकरा है, जिसका मतलब है कि पढ़ो। तो हमारा ज़िंदगी का मकसद ही इल्म हासिल करना है। देखा जाए तो हमारा जो मज़हब है, और ये मुल्क हमारा मज़हब के नाम पे हासिल हुआ है, इस्लाम के नाम के ऊपर। तो हमारा किताब से दूर होना या इल्म से दूर होना बनता नहीं है, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। लेकिन इंशाल्लाह ना उम्मीद नहीं है, हम अनकरीब ये कोशिशें मिलजुल के कर रहे हैं। हम वालिदैन के साथ भी मीटिंग करते हैं, उनको भी कहते हैं कि बच्चों को मोबाइल की बजाय कोई किताब मुहैया करें ताकि बच्चा किताब से जुड़ा रहे। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की मैम ने। यकीनन कि अब ज़रूरत है जहाँ बच्चों की आप दीगर ज़रूरी एंड्रॉयड मोबाइल लेके दे रहे हैं, दीगर चीज़ें बच्चों को लेके दे रहे हैं, तो उनको हमारे जो बड़े बड़े जितने भी अदब से ताल्लुक़ रखने वाले उनकी बुक्स लेके दें, उन्हें बताया जाए। हिस्ट्री के हवाले से बच्चों को नहीं पता, अगर पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो
تو دنیا کیا اگر ملتان کے حوالے سے اس کی ہسٹری کی بات کی جائے تو بچوں کو اس کے بارے میں زیادہ نالج نہیں. ضرورت اب اس بات کی کہ مزاج کے مطابق بچوں کو جو ہے کتابیں لازمی لے کر دیں. ان کا ایک آدھا گھنٹہ جو ہے پڑھنے کا جو ہے جس طریقے سے وہ دیگر سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں اسی طریقے سے ان کا ایک ٹائم. اسکول نے تو اپنی جگہ ذمہ داری پوری کر دی, میم نے اپنی جگہ ذمہ داری کر دی, میم پڑھانے والی نے ابھی اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اب شاید ضرورت پیرنٹس کا ہے, کیونکہ اب ان کی بھی ایک ذمہ داری کہ جب بچے اور بچیاں گھر چلی جاتی ہیں تو ان کو ساتھ خود بھی بیٹھیں, خود بھی بکس پڑھیں, خود بھی کتابیں پڑھیں اور ان کو بھی ساتھ بٹھا کر کتابوں کے پڑھنے کے حوالے سے کتاب دوست کا جو ہے ان کو ایڈوائز کریں. میرے ساتھ موجود ہیں مسلم گرلز ہائی اسکولز کی ٹیچرز. جیسا کہ وقفے سے پہلے آپ دیکھ رہی تھی کہ بچیاں ذکر کر رہی تھیں اپنی پرنسپل کے حوالے سے جو ہے اپنی ٹیچرز کی, اپنی کلاس کی جو ہے ٹیچرز کے حوالے سے کہ یقیناً اس کے بغیر یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنی سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو کر سکیں یا اپنی تعلیمی جو بہتر نتائج جو لے کر آ رہی ہیں اس میں ان کی ٹیچرز کی یقیناً خاطر خواہ جو ہے ان کی دلچسپی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا. میرے سے ٹیچر موجود ہیں, ان سے بات کریں. میم کیسا تجربہ لگ رہا ہے مسلم گرلز ہائی اسکول کا؟ ہاں جی, میرا تجربہ بہت اچھا رہا ہے اور میں اس اسکول میں پڑھی ہوئی بھی ہوں, یعنی کہ میں اسکول کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور اب میں جاب بھی اس اسکول میں کر رہی ہوں. اور ڈسپلن کے لحاظ سے بھی ہمارا اسکول اول نمبر پہ آتا ہے ہمیشہ, اور رزلٹ بھی, اور کریکولر ایکٹیویٹیز ہمیشہ, اور ان سب میں جو ہے ہماری میم کا ہی کردار ہے. سب سے جو اہم رول ہے ہماری میم صاحبہ کا ہے. وہ مطلب کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہوتا کہ جس میں وہ پارٹیسپیٹ بچوں کو نہ کروائیں. میم ایک خاتون ہونے کے ناطے میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ کیا کہیں گی بچیوں کی تعلیم جو ہے وہ کس حد تک اس کی ضروری ہے؟ آج کل آپ نے دیکھا کہ ہمارے مضافاتی علاقوں میں اگر بات کی جائے یا اوور آل پاکستان کی بات کی جائے, جہاں دنیا جو ہے میں خواتین, ہماری بچیاں جو ہیں ہر شعبہ زندگی میں جو ہے نمایاں اپنی کردار ادا کریں, تو بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کیا سمجھتی ہیں کہ ان کو کس حد تک ضرورت ہے کہ ان کو بہتر سے بہتر اور اعلیٰ تعلیم ان کو جو ہے وہ گھر والوں کی جانب سے جو ہے توجہ دی جائے تاکہ وہ تعلیم ان کو دلوائی جائے؟ ہاں جی, یہ بچیوں کی تعلیم تو ظاہر ہے آج کل کے حالات کے مطابق بہت ہی ضروری ہے, لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ 9th 10th میں ہی جو بچیاں ہیں کافی ساری تعداد میں ان کی شادی ہو جاتی ہے, مطلب کم عمری میں ہی ہو جاتی ہے. بہرحال وہ ان کے اپنے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق, لیکن جو اہم چیز ہے کہ بچیوں کی تعلیم تو ہر حال میں بہت ضروری ہے. پھر جن کی شادی ہو جاتی ہے انہیں بھی چاہیے اپنی کنٹینیو رکھیں اپنی ایجوکیشن کو, کیونکہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے آج کل تو. میم آخر میں کیا میسیج دیں گی وہ بچیاں جو یقیناً آپ کے پاس سے پڑھ کر جا چکی ہیں, جو اپنی عملی زندگی میں کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں, کیا میسیج ہے؟ اور وہ بچیاں جو اس ٹائم ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کو دیکھ رہی ہیں. ہاں جی, اچھا, جو بچے جنہوں نے اپنی اسٹڈی کسی بھی صورتحال کی وجہ سے ڈسکنٹینیو کر دی ہے, انہیں چاہیے کہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ تعلیم دے رہے ہیں, گھر بیٹھے بھی آپ تعلیم لے سکتے ہیں, وہ تعلیم حاصل کریں یا کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیں تاکہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہو, تعلیم بھی ہو, جس سے کہ آپ حالات کا سامنا کر سکیں. ناظرین میرے ساتھ ٹیچر موجود تھی, میرے ساتھ اس کے بعد ایک اور ٹیچرز موجود ہے مسلم گرلز ہائی اسکول سے, ان سے بات کریں گے. میم ویلکم کرتے ہیں شو میں آپ کو. کیا کہیں گی کیسا تجربہ رہا مسلم گرلز ہائی اسکول کا؟ میں ابھی ریسنٹلی یہاں پہ آئی ہوں ٹرانسفر ہو کے, تو بہت ونڈرفل, بہت ڈسپلن اسکول ہے اور بہت اچھا انوائرمنٹ ہے. ٹیچرس کی بہت رسپیکٹ کی جاتی ہے, میم اسپیشلی بہت کائنڈ, بہت پولائٹ ہیں اور بہت پرابلم انڈرسٹینڈنگ ہے. اس لحاظ سے کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ. یہ آپ نے دیکھا کہ اب جو حکومت تھی جو ریسنٹلی جن کا جو ٹینیور جا رہا ہے اور اس میں اسپورٹس اولمپکس کا وہ کیا گیا, الیکشن کروائے گئے, تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ یقیناً اس میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیا جا رہا ہے. بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اور اس کو کس طرح آپ دیکھتی ہیں کہ بچوں کی تعلیم کی اہمیت کیا ہے کسی بھی جو ہے بہتر معاشرے کے لیے؟ ایکچولی ہم لوگوں کی یہ ایکٹیویٹیز ہمیں لانچ کر دی گئیں کہ الیکشن کرائے جائیں یا اسکول اولمپکس کرائے جائیں, اتنی اویئرنیس نہیں دی گئی بچوں کو کہ پارٹیسپیشن کے لحاظ سے
یا ان کو ابھی تک ہم نے ان کو پریشرائز کیا ہوا ہے اسٹڈیز کے لیے کہ مطلب آپ نے یہ کرنا ہے، حالانکہ یہ ان کا لائف لانگ ٹائم ان کا ایکسپیرینس ہے، جو کہ اگر یہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو یہ کہ ان کا ایکسپیرینس ہو گیا نا، یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے جب ووٹ دینا 18 ایئرس کے ہوں گے جب یہ ووٹ دیں گے اپنا، تو انہیں پتہ ہوگا یہ اپنا حق کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن وہ اس طرح سے پہلے جو ایک اویئرنیس ہوتی ہے وہ نہیں دی گئی. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب ان کی اسٹڈیز کا حرج ہو گیا، اب ہم نے یہ اتنے دن یہ اس ایکٹیویٹیز میں ضائع کر دی ہیں. تو لیکن یہ بہت اچھے اسٹیپ ہیں، یہ ہونے چاہیے. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ساتھ ہو جائیں. ہیلدی مائنڈ ضروری ہوتا ہے ان سارے ایکسپوجر کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے ہماری لائف میں پریکٹیکل لائف میں اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری چیزیں بھی لرن کرنی چاہیے جو کہ ہمیں انہی ایکسپیرینسز سے آتے ہیں. میم کیا میسیج دیں گی دیکھنے والے اس ٹائم جو بچیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں پورے پاکستان میں دنیا بھر میں، کیا میسیج ہے؟ میرا میسیج یہ ہے کہ اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کریں. اپنی اسٹڈیز جس حد تک پاسبل ہو سکتی ہے اپنی اسٹڈیز آپ پوری کریں. جو ڈگریز آپ کے پاس ہیں ظاہر سی بات ہے وہ آپ کا کل سرمایہ ہیں. کل کا کوئی وقت کا نہیں پتہ ہوتا، اور جابس بہت ضروری ہیں آج کل کے جو بھی دور چل رہا ہے اس میں. تو ارننگ کے لیے بھی، اپنے شعور کے لیے بھی، اور ہر طرح کے لیے اسٹڈیز اپنی ضرور کمپلیٹ کریں. بہت شکریہ. ناظرین، عامر صاحب ٹیچر موجود تھی مسلم گرلز ہائی اسکول کی. ان کا یہی کہنا تھا کہ یقیناً ایک تو آپ کی روزمرہ کی زندگی کے معمولات بہتر گزارنے کے لیے آپ کو تعلیم جو ہے حاصل کرنے کے علاوہ اس کا شعور جو ہے یقیناً وہ بھی آپ کو ملتا ہے کہ زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے. میم کیا کہیں گی، کیسا ایکسپیرینس ہے ٹیچنگ کے حوالے سے؟ اگر میں بات کروں اسکول کو چھوڑ کر، تو ٹیچنگ کے شعبے میں آنے کے بعد بچیوں کو پڑھانے کا کیسا تجربہ رہا؟ وعلیکم السلام. میرا تجربہ بہت اچھا رہا ہے. میں اسکول میں تقریباً 8-9 سال سے ہوں اور بہت اچھا رہا میرا تجربہ. میں نے خود بھی اپنا ساری اسٹڈیز شادی کے بعد ہی کی، اور مجھے لگتا ہے کہ بہترین چوائس ہے. ٹیچنگ بہت نوبل پروفیشن ہے، اور اپنے ہاتھ سے جب آپ ایک سمجھیں ملت کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے شاید خوبصورت چیز کوئی نہیں ہوتی. بہت اچھا ایکسپیرینس ہے میرے اسکول میں ٹیچنگ کا. میم میسیج کیا دیں گی آخر میں آپ بچوں کو، وہ بچیاں جو پڑھ رہی ہیں، وہ جو پڑھ کر عملی زندگی میں آ گئیں، جیسے آپ اپنی عملی زندگی میں ایک ٹیچر کی ذمہ داری، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایک استاد کے بغیر کسی بھی شخص کا کردار جو ہے وہ اس وقت نمایاں نہیں ہو سکتا جب تک استاد کا اس کے زندگی میں ایک اہم رول نہ ہو. جی بالکل، میرا یہی میسیج ہے سب بچوں کے لیے کہ جو بھی حالات ہونا زندگی میں، کم از کم تعلیم ایک ایسی چیز ہے، اور چونکہ ایٹ لیسٹ میٹرک لیول تک تو بچہ فری ہی پڑھ رہا ہوتا ہے تقریباً، تو اپنی اسٹڈی ضرور کنٹینیو کریں، کیونکہ شاید یہ ایک ایسی ہی چیز ہے کہ جو بچے کو خود ہی ارن کرنی ہے، اس کو پیرنٹس اس کو لے کر نہیں دے سکتے. اور زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز بچوں کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ ہر حالات میں اپنے پیرنٹس کو بھی آگے سپورٹ کرنے کے لیے اور اپنی زندگی میں بھی کامیاب ہونے کے لیے کم از کم یہ اپنا پروسیس جاری رکھیں جتنا ان کے ساتھ ان کے لیے پاسبل ہو سکے. اور اس میں ظاہر ہے ٹیچر کی گائیڈنس تو ہمیشہ ہی شامل حال رہتی ہے. بچے ہمارے پاس سے پڑھ کے بھی چلے جاتے ہیں، پھر بھی ہم سے ان ٹچ رہتے ہیں، ان کو ہم پھر بھی آف اینڈ آن گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کس پروفیشن میں ان کے لیے بہتر ہے جانا، یا بچے کبھی ناکام بھی ہوتے ہیں تب بھی ہمیں کال کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ مجھے لگتا ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو ریلیشن شپ ہے نا، یہ ہمیشہ ہی جاری رہتا ہے. بہت شکریہ میم. ناظرین، بریک لیں گے. بریک کے بعد جو ہے اختتامی پروگرام میں میری کوشش ہوگی کہ کچھ ٹیچرز کے ساتھ جو ہے لاسٹ میں بات کی جائے. یقیناً آپ نے دیکھا کہ مسلم گرلز ہائی اسکول ملتان کا ایک تاریخی اسکول ہے. ہمارا آج کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اسکولس کی جو صبح سے لے کے دوپہر تک جو ایکٹیویٹیز ہوتی، جو پیریڈز ہوتے ہیں، لائبریری ہے، پانی کا جو پینے کے لیے، صفائی کے لیے جو اساتذہ ہیں، جو بچے ہیں، جو سپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ان سب کو سم اپ کیا جائے، آپ کو دکھایا جائے کہ اسکول میں کی جو ایکٹیویٹیز صبح سے لے کے دوپہر تک جو ہے وہ کس طرح سے چلتی ہیں. آخر میں اجازت چاہوں گا پروگرام عوام کی آواز سے. یقیناً میرے ساتھ ٹیچرز کے جھرمٹ میں موجود ہوں. ٹیچر کے بغیر کسی بھی بچی کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کردار جو نمایاں نہیں ہو سکتا. ٹیچر کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. جہاں پر بھی جو آپ کو ٹیچرز آپ کے نظر آئیں، کسی کامیاب شخص کو اگر آپ دیکھیں تو یقیناً اس کے پیچھے ایک ٹیچر کا، ایک استاد کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ہمارا پروگرام کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ
جو ٹیچرز کی جو ہے رسپیکٹ جو ہے، ایک تو وہ ہمارے جو بچے آنے والے جو ہیں، ہمارے ٹین ایجز بچے بچیاں، ان کو بتایا جائے کہ استاد کی عزت رسپیکٹ جو ہے اس کے بغیر ممکن نہیں کہ آپ جو ہے کوئی نمایاں کردار اپنی زندگی میں ادا کر سکیں۔ دوسری طرف جو بچیوں کے اسکول میں آنے اور ان سے بات کرنے کا بنیادی مقصد تھا کہ کیونکہ ایک بچی جو ہے وہ ایک خاندان کو تشکیل دیتی ہے، اگر وہ بہترین اس کی تعلیم ہوگی، سپورٹس ایکٹیویٹیز ہوگی، تو یقیناً ایک بہتر معاشرے کی جانب جو ہے ہم جا سکتے ہیں اور دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔ کیا ہے فیصل آباد کے لیے، تو ہم ملتان سے فیصل آباد آئے ہوئے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فیصل آباد والوں کو، آپ سلامت رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت ساری نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کھڑے ہیں یہاں پر سیسریز موبائل سیسریز کی شاپ پر، آپ کو ملواتے ہیں، اور آج کا ہمارا مقصد ملوانے سے پہلے بتا دیں کہ ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ جو بیچارے بے روزگار بھائی ہمارے پڑھے لکھے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس پیسے بھی ہیں لیکن وہ صحیح شاپ پر پہنچ نہیں سکتے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، وہ بیچارے لٹ جاتے ہیں۔ تو آج زمزم ٹی وی نے یہ چھوٹی سی کوشش کی ہے، کاوش کی ہے کہ آپ کو اصل وہ شاپس دکھائی جائیں کہ وہاں سے آ کے آپ اپنا سامان لیں اور اپنا رزق حلال کمائیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے سکون کا باعث بنیں۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم بھائی کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اپنا ذرا نام بتائیے پیارا سا۔ عثمان مصطفیٰ ہے، میری شاپ کا نام ہے AT اوریجنل موبائل فون ایسیسری۔ ٹھیک ہے، اور یہ کس جگہ پر ہے شاپ کی؟ یہ سرکل روڈ پہ ہے۔ سرکل روڈ پہ ہے، نزد UBL بینک کے بالکل سامنے ہے، فیصل آباد۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ آج ہمیں آپ کیا دکھا رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہم آپ کو کار چارجر دکھائیں گے، اپنی ورائٹی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس مختلف قسم کے پاؤچ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پیس کر کے دکھائی جائے گا ہمیں۔ جی، یہ چارجر ہے۔ ٹھیک ہے،